सूरतुल मोमिन और इसको सूरत जो है वो गाफिर भी कहते हैं। ये भी मक्की सूरत है और इसके अंदर भी मिलता जुलता मजमून ही रहेगा हमारे पास, क्योंकि मक्का के हालात के बैकग्राउंड में है और कुरैश की दुश्मनियों के और मुशरिकीन के जो तंज़ो मज़ाक करते थे उसी के बैकग्राउंड में है। तो ज़्यादा जो तफसीलात हैं वो अल्लाह ताला की हक़ानियत और इलाह होने पर ही हैं इसके अंदर भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है जो गालिब है। पहली आयत में ही अल्लाह ताला शुरू में फरमा देते हैं कि ये अज़ीज़ और अलीम यानी जो बहुत ही ज़बरदस्त और गालिब अल्लाह ताला है, वो बहुत ही इल्म वाला है, वसी इल्म वाला है। ये उसकी तरफ से नाजिल हुई, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। और नाफरमानों को जो है उसको मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ेगा। गाफिर ज़म्बी, वो गुनाह बख्शने वाला, व काबिल तौबी, वो तौबा कबूल करने वाला, शदीद इकाबी, वो सख्त सज़ा देने वाला है। ज़िद तौल, वो साहब फ़ज़ल भी है। और ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। इसी तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ताला ने अपनी सारी खूबियाँ जो बड़ी बड़ी हैं वो एक ही आयत में रख दी हैं। क्या है कि वो गुनाह बख्शने वाला। सबसे पहले तो इंसान को अल्लाह से रहमत की उम्मीद होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये कि वो तौबा भी कबूल करने वाला है, ठीक है, गुनाह हो गया माफ़ी मांग लो, लेकिन साथ ही आगे क्या आ गया कि शदीदिल इकाब ज़ित्तौल, सख्त सज़ा देने वाला साहिब फ़ज़ल है। अगर जो है वो इंसान सिरात मुस्तकीम पे आने वाले के गुनाह बख्श देता है, तौबा कबूल कर लेता है, तो जो नहीं करते उनके लिए सख्त अज़ाब भी वो ही देगा। और अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, इसी की तरफ लौट कर जाना है। और अल्लाह की आयत में सिर्फ वही झगड़ा करते हैं जो काफिर हैं, लिहाजा उनका दुनिया के मुल्कों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाल दे। यानी जो काफिरों की जो अल्लाह ताला ने उनको इतनी आपको लगे कि बहुत नेमतें दी गई हैं, बड़ा फ़ज़ल है उनके ऊपर, बड़ी दौलत है उनके ऊपर, बड़ा इल्म है, आज भी देख लें सारे काफिर ही रूल कर रहे हैं इस दुनिया को, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आपको उनका चलना फिरना किसी धोखे में ना डाल दे। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह वल अहज़ाब मिन बादिहिम, उनसे पहले कौम नूह और उसके रसूलों के मुखालिफ कई जत्थों ने उनके बाद भी उन्हें झुटलाया, और हर कौम ने अपने रसूल को गिरफ़्तार करने का इरादा भी किया और नाहक झगड़ा भी किया ताकि बातिल से हक़ को शिकस्त दे सकें। फिर उनमें से उन्हें पकड़ लिया और तो देख लो मेरी सज़ा कितनी है। तो कुरैश को भी ये बताया जा रहा है कि अहले ईमान को अल्लाह ताला तसल्ली देते हैं कि कुरैश के जो जुल्म सितम से तंग आकर जो हिजरत पे मजबूर भी हो गए थे, अल्लाह और उसका नबी तो तुम्हारे साथी हैं ही, और हामिलीन अर्श तक तुम्हारे लिए दुआ भी करते हैं। और दूसरी तरफ कुरैश को जितलाया गया कि जिन्हें तुम आज कमज़ोर समझ कर हर जुल्म सितम जो है वो परवाह रखे हो, अर्श के फरिश्ते भी उनके हक़ में दुआएँ करते हैं। ये आगे आएगा कि अल्लाह ताला जो है झुटलाने वालों को इस दुनिया में भी अज़ाब से मुब्तला कर देता है और आखिरत तो उनके लिए है ही। और इस तरह आपके रब का ये हुक्म उन लोगों के ऊपर सादिक आ गया जिन्होंने कुफ़र किया, और वही अहले जहन्नम हैं। जो फरिश्ते अर्श उठाते हैं और जो इसके गिर्द हैं, सब अपने रब की तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान भी रखते हैं, और ईमानदारों के लिए बख्शिश मांगते हैं और कहते हैं हमारे रब तूने अपनी रहमत और इल्म से हर चीज़ का अहाता कर रखा है, लिहाजा जिन्होंने तौबा की और तेरी राह की तबाह की तो उन्हें बख्श दे और जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। ये फिर से एक बहुत ही खुशखबरी देने वाली आयत आ गई हमारे सामने, और वो ये कि जब इंसान इतनी मुश्किलात में, इतनी जो आपके इर्द गिर्द एक नेगेटिविटी होती है, ये इतनी रेजिस्टेंस होती है, स्पेशली एक किसी को अपने दीन को लेके चलने में, तो उस वक्त तो खैर बेइंतहा थी, जान का भी खौफ था, माल का भी खौफ था, हर चीज़ का खौफ था, और मजाक उड़ाते थे दीन का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो ईमान लाते हैं और उसके ऊपर फिर कायम रहते हैं, उसके ऊपर जो फरिश्ते हैं ना अल्लाह ताला के, वो भी उनके लिए बख्शिश मांगते हैं। तो हमारे जो नेक अमाल होते हैं, या हमारी हम जो भी इंसान आज भी डट जाता है, अगर उसे पता है कि यही सही है, उस पर डट गया, लोगों की परवाह नहीं करता और हिकमत के साथ अपने दीन को लेके चलता है, तो अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल ज़रूर आती है, और उसके जो हैं वो फरिश्ते जो हैं उसके लिए दिन रात इस्तग़फ़ार करते हैं। क़यामत यानी यौम क़यामत जो फरिश्ते अल्लाह का फ़र्श उठाए हुए होंगे, वो ख़ुद कहाँ खड़े होंगे। इन सब बातों के लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें तो बस इतना ही काफ़ी है कि फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला का अर्श उठा के खड़े हुए हैं, और एक फ़रिश्ते ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है इसमें
کون ہے یہ فرشتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کو تھوڑا سا بیان کر دوں، تاکہ آپ ذرا سی امیجینیشن کر سکیں کہ فرشتہ چیز کیا ہے، اور اسپیشلی وہ فرشتہ جس نے اللہ تعالیٰ کا عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک، یہ جو جہاں پہ کان ختم ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو شولڈر شروع ہوتا ہے، اس کے درمیان کا جو گیپ ہے، صرف اتنا فاصلہ کتنا ہے کہ جتنی 700 سال کی مسافت، یعنی اگر کوئی 700 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے نان سٹاپ، تو جتنا ڈسٹنس بنے گا، یا کوئی اور گاڑی لے لیں یا جو بھی لے لیں، اتنا فاصلہ صرف اس فرشتے کا جو سائز ہے، صرف اتنا ڈسٹنس جو ہمارے کان سے کندھے تک کبھی 2 انچ ہوتا ہے اور کبھی 3 انچ ہوتا ہے، وہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ تو سوچیں اس کی باقی باڈی، ہاتھ پاؤں، سارے سب کچھ کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہ عرش جو ساری مخلوقات سے بڑی چیز ہے، وہ ساری کائنات کی چھت ہے، تو سوچیں اسے اٹھانے والے فرشتے کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ اور یہی بات ہے کہ پھر یہ سارے فرشتے جو ہیں جب اللہ کی بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ایمان لانے والے جو ہیں لوگ، جو اللہ ڈٹ جاتے ہیں اپنے ایمان پہ، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ اور یہ کس کے لیے کہتے ہیں؟ چند کیٹیگریز ہیں، اگر ہم آج بھی اپنا لیں تو یہ فرشتے ہمارے لیے بھی دعا کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ نماز کے جب ہم نماز پڑھ کے کچھ دیر کے لیے سکون سے بیٹھے رہیں، جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے رہیں۔ کہتے ہیں کہ بندہ جب تک نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کر دے۔ تو جو تسبیح وغیرہ کرنی، افراتفری کا شکار نہیں نا، مقصد سارا یہ کہ نماز کو سکون سے پڑھیں اور بیٹھ جائیں 2 منٹ 4 منٹ 6 منٹ، اور اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات کریں، اپنی دعا مانگیں، کیونکہ جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تو اس کو پھر ہے کہ باوضو سونے والے کے، جو رات کو سونے سے پہلے کوشش کرتے ہیں وہ باوضو سوئیں، تو ان کے لیے بھی فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو کہتے ہیں 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر صبح جائے تو شام تک، وہ تو وزٹ کر کے آ گیا، لیکن فرشتے اس کے لیے شام تک دعا کرتے رہیں گے۔ اور اگر وہ شام کو کس کی عیادت کرتا ہے تو اگلی صبح تک فرشتے اس کے لیے اللہ کے ہاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے رحمت طلب کریں گے۔ اور پھر اسی طرح اگر جو سحری کرتے ہیں، آج کل بہت سارے ٹرینڈ آ گیا کہ بھی اٹھا نہیں جاتا تو رات کو کھا کے سو جاتے ہیں۔ سحری کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین عمل ہے، اور جو لوگ سحری کرتے ہیں اٹھ کے روزے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ اجر کے ٹائم ہیں، ان کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم عام طور پہ تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ اپنی جو معمولات کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے لیے کیا دعائیں کرنی ہیں، دنیا کیا دعائیں کرے گی جہاں فرشتے دعائیں کرنے والے ہوں آپ کے لیے، اور کیا چاہیے کسی کو۔ اور پھر اے ہمارے رب، انہیں ابدی باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باوجداد ان کی بیوی ان کی اولاد میں جو صالح ہیں انہیں داخل کر۔ یہ ساری دعائیں کی جا رہی ہیں ہمارے لیے، اور بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچا لے، اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا، اور گویا تو نے اس پر رحمت کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ ساری دعائیں فرشتے ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ اور ان الذین کفروا ینادون علی مقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ اور انہیں جو ہے وہ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا، آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کر دیتے تھے۔ تو آج اتنا غصہ کرنے کی، اپنے آپ کو نوچنے کی یا ہاتھ کاٹنے کی آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ سب افسوس کے مقام ہیں۔ جو اصل وقت تھا وہ گزر گیا۔ زندگی اور دنیا یہ جو ہم جی رہے ہیں یہی دارالعمل ہے، اور اسی کا نتیجہ، اسی کا بویا ہوا ہم نے آگے جا کے کاٹنا ہے۔ پھر وہ کہیں گے قالوا ربنا آمتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ اے ہمارے رب، تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب بتلاؤ کیا یہاں سے نکلنے کے بعد کی بھی کوئی سبیل ہے؟ تو جواب ملے گا تمہارا یہ حال اس لیے ہوا کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ عالی شان کبریا کے ہاتھ میں، علی الکبیر جو سب سے
اونچی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اب آپ کے پاس ٹو لیٹ، اب کوئی فائدہ نہیں آپ کو واپس جانے کا۔ اگر آپ واپس جائیں گے تو پھر بھی وہی کچھ کر کے آئیں گے جو آپ یہاں پہلے کرتے رہے، اور وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہو، اور لہٰذا اللہ کو اپنا دین خالص کرتے ہوئے پکارو، اگرچہ کافر اسے برا ہی سمجھے۔ اور بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جس دن سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہ رہے گی، اور آج حکومت کس کی ہے؟ اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان آیتوں میں اپنا جلال بتا رہے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اپنے پورے جلال میں ہوں گے، لوگ دہشت زدہ ہوں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ 40 سال تک سناٹا رہے گا، کسی کو جواب دینے کی جرت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھے گا کہ جب اتنی نشانیاں دی تھیں تو پھر تم لوگوں نے اللہ کو کیوں نہیں مانا؟ آخر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم قیامت زمین کو پکڑے گا اور دائیں ہاتھ میں آسمان لپیٹ لے گا، پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی اس کی کبریائی ہے اس کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ ہم اکثر جب اپنی باتوں میں بھی بہت کیجولی اللہ اللہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا دماغ میں ضرور رکھیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور اس کے دائرہ اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو ہمیں اللہ کے ذکر کرتے ہوئے احترام اور ادب کا جو معاملہ ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں، اور یہ کہ بہت ہی بلند ہستی اور بہت ہی بلند مقام پر وہ اس وقت ہے، اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے تسبیح بھی کرنی چاہیے کیونکہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی پسند ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کی خوراک بھی ہے، ان کو فوڈ کی طرح، انرجی کی طرح کام کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو ہمیں بھی کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ جو دن میں کم از کم 100 دفعہ تو یہ تسبیح ضرور کر لیں فجر کے بعد، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا خالی سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ اس کا بہت اجر ہے، اور سورج نکلنے سے پہلے، کیونکہ وہ وقت بہترین ہے تسبیحات کرنے کے لیے، فجر کا وقت اور فجر کے بعد یعنی، اور شام کو عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے، اس ٹائم پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تسبیحات ہم بار بار پیچھے پڑھ کے آئیں کہ یہ کرنے کا ٹائم ہے، اور آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، جو وہ کرتا رہا دنیا میں آج اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ لا ظلم الیوم، آج کے دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے کے برابر ہی ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ فوراً حساب لینے والا ہے۔ اے نبی، انہیں قریب آ پہنچنے والے دن سے ڈرائیے، اور جب غم سے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اس دن ظالموں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان مخفی باتوں کو بھی جو سینوں میں چھپا رکھی ہیں۔ اور جب ہم تسبیحات کریں تو اللہ تعالیٰ سے ایک بات اور کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کیا کریں، جنت کا اونچا درجہ، تاکہ اول تو مقبول ہو گیا تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، کیونکہ جنت الفردوس عرش کے سب سے the highest part of the جنہ از جنت الفردوس، اور آپ کو پتہ اس کے بعد پھر عرش اللہ کا شروع ہو جاتا ہے، پانی اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تو حضرت جب آسیہ کی دعا پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہا کرتی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو وہ یہ نہیں کہتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کے پاس جنت میں جگہ دے۔ تو جو اللہ کے گھر کے جو پاس ہے وہ جنت، وہ کون سی ہے؟ سب سے اعلیٰ جنت، کیونکہ جتنا اونچا جائیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو دیکھیں وہ خاتون جو تھیں، اللہ خود محل میں رہتی تھی، بادشاہ کی بیوی تھیں اور فرعون کی، اور پورے جاہ و جلال سے رہتی تھی، لیکن پھر بھی جنت مانگتے ہوئے ان کی وزڈم دیکھیے، تو انہوں نے کیا مانگا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اور صبح شام ان کو ضرور پڑھا کریں۔ بے شک اپنے نفل نمازوں کی جو ہیں وہ اپنی سجدوں میں بھی مانگیں اس دعا کو، جس دن قبول ہوگی اس دن سب مسئلے حل ہو گئے ہمارے، اور یہ جنت کے سب سے اونچے درجے کی دعا ہے۔ اور اگر اور نہیں تو کم از کم جنت الفردوس کا سوال کیا کریں، کیونکہ ساری جو
نہریں بہتی ہیں دودھ کی، پانی کی، شہد کی، جو ساری اور جتنے بھی منبع ہیں حوض کوثر سب جنت الفردوس سے نکلیں گے اور باقی جنتوں تک جاتے ہیں، لیکن ان کا جو مین جو سورس ہے وہ جنت الفردوس ہی ہے، اور یہ عرش الہی کے یا رحمان کے عرش کے نیچے واقع ہے۔ پھر یہ آ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ نظروں کی خیانت کی بھی جانتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف حدیث یا روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے آئی ہے، خاص طور پہ ان مردوں کے لیے جو چوری چھپے یا آنکھ ٹیڑھی کر کے عورتوں کو دیکھتے ہیں، یا ان کو دوستوں میں بیٹھے ہیں، لوگوں میں بیٹھے ہیں، کسی اور کو دیکھ لیا تو اب وہ لوگوں کے سامنے اچھے بن کے بیٹھے ہیں لیکن چوری چھپے نظر بچا کے دیکھ رہے ہیں ان کو، یعنی یا تنہائی میں ہیں تو اپنا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، جو آپ خیانت کرتے ہیں نظروں کے ساتھ میں اس کو بھی جانتا ہوں، یعنی دنیا میں اگر کسی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ آپ نے کیا کیا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو سینوں کے اندر باتیں ہیں، جو آپ کے خیالات آپ کے اندر گھوم رہے ہیں، نظر بازی کرنے کے بعد جو بھی آپ کے اندر ابال اٹھ رہے ہیں، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور اللہ کے ساتھ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اور ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور زمین میں یادگاریں بھی ان سے زیادہ چھوڑ گئے۔ اب یہ قریش وغیرہ کے لیے ظاہر اس زمانے میں تھی تو انہیں کو سنایا جا رہا ہے کہ بھئی جو آپ سے پہلے قومیں تھیں، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، عاد ہے، سمود ہے، اور صالح علیہ السلام کی قوم تھی یا لوط کی قوم تھی، یہ سارے، اور اسپیشلی عاد اور سمود تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت ہی طاقتور بڑے جسیم لوگ تھے، بڑے بڑے پہاڑوں میں غاریں بنا کے رہتے تھے اور بڑے سٹرونگ اور بہت مال و دولت ہے ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ نہیں بچے تو تم کیا چیزیں ہو، تمہارے پاس ان کے برابر کچھ بھی نہیں، نہ قوت، نہ سورس، نہ صرف ایک ہم نے کل ملکہ ابلیس کا جو حکومت تھی کنگڈم، اس کے حالات پڑھے تو کیا تھا، 1000 سال تک انہوں نے حکومت کی تھی، ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی، ساری دنیا کی تجارت ان کے پاس تھی، جو دنیا میں اور کوئی کام نہیں کر سکتا وہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ تو یہ قریش کیا چیز ہیں، یہ مشرکین کیا چیز ہیں اللہ کے سامنے۔ پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کرنے دیتا ہے، ہزاروں سال لوگ حکومتیں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں انہیں پس سے پشت ڈال دیا جائے تو پھر قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے ساری۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں مسلمانوں نے اسپین پہ 800 سال حکومت کی تھی، جب وہ کرنے کے لائق تھے اللہ تعالیٰ نے کرنے دی، جب انہوں نے اپنے اخلاق تباہ کر لیے، دین کو چھوڑ دیا، غلامی کو پسند کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا سارا کچھ، کسی اور قوم کو مسلط کر دیا ان کے اوپر، اور ان کے اندر جو تھا وہ دینی حمیت ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ سارے نہیں کرتے، جو بڑے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، تو پھر سب کو اس کا جو چپ رہتے ہیں وہ بھی اسی ساتھ اندر ہی پسے جاتے ہیں ساری چیز کے اندر۔ پھر دیکھتے ہیں ان کو جو ٹرکی ہے، ان لوگوں نے بھی کتنے سال حکومت کی سارے ریجن کے اوپر، پھر انگریزوں نے ہم جو سارا جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں یہ لوگ حکومتیں کرتے تھے۔ تو جو اللہ کی مرضی سے یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ کے احکامات سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے پکڑ لیتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور نیز ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور صریح سند دے کر بھیجا فرعون، ہارون اور قارون کی طرف، مگر انہوں نے کہا یہ تو ساحر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ جب ہماری طرف سے دین حق لے کر ان کے پاس آئے تو کہنے لگے جو لوگ ایمان لا کر موسیٰ کے ساتھ مل گئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، مگر کافروں کی چال بھی اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دی۔ اور فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو ہی بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ اب یہ فرعون کی ایک اور چال تھی کہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرتے، ان سے کہتے تم سے تو کچھ ہوتا نہیں، میں ہی اس کو مار ڈالتا ہوں، تم تو سارے نکمے، تم تو ساری اس کے ساتھ مل گئے، تم تو خود بھی جادوگر، وہ بھی جادوگر ہے، تم بھی جادوگر ہو، تو مجھے ہی اس کو مارنا پڑے گا، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ تمہیں دین سے بھی بدل دے گا اور اس ملک میں بھی آپ لوگوں کو نکال کے یہ اصل میں تو حکومت کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات ہے جو فرعون جو ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا تھا، کیونکہ اسے بھی پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ سچے نبی اور ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔
اور پھر کہ وقال موسیٰ انی اُست بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، اور موسیٰ نے کہا میں نے تمہارے رب سے ہر ایسے متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ لے لی ہے۔ اور اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے ہیں؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا نا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تم تک ضرور پہنچ کر رہے گا، اور یقیناً اللہ ایسے شخص کو راہ نہیں لاتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو۔ ایک شخص یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک تھا جہاں وہاں پہ، اور یہ بھی لگ رہا تھا وہ کافی سورسفل آدمی تھا کیونکہ وہ دربار کے اندر موجود تھا اور وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ تو اس کی اجازت ہے کہ اگر حالات موافق نہ ہوں تو اپنے ایمان کو کچھ دیر کے لیے چھپایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی سیرت میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ شروع میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کھلم کھلا اعلان کریں جا کے، اور بہت دیر تک جو اسلام کی دعوت خفیہ چلتی رہی۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے حالات کے مطابق کبھی کبھی ایمان چھپا لینا بھی حکمت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ آل فرعون کے اندر تھا، تو اسے ہوا کہ اس نے جب دیکھا کہ اب جو حالات ہیں زیادہ خراب ہو رہے، چونکہ وہ مومن تھا اندر سے، تو حضرت موسیٰ کی فیور میں وہ بولا، اسلام کی فیور میں بولا، اور اس نے حقانیت کی فیور میں بولا، اور ان سے کہا کہ آپ کے اندر ایک آدمی، تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو جو آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں کرتا، صرف کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو، اس کے پاس اس کی دلیلیں موجود ہیں، معجزات موجود ہیں، پھر آپ لوگ جو ہیں وہ، اور پھر یہ بھی کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا عذاب بھی اسی کے اوپر پڑے گا، اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو اس چیز سے ڈرو، اس چیز سے ڈرو، کیونکہ وہ سچ ہے تو جو عذاب کا وعدہ وہ آپ سے کر رہا ہے وہ آ کے رہے گا۔ اب اس عذاب سے آپ لوگ ڈر جائیں تھوڑا سا۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ چونکہ اس طرح کے حالات جو ہیں وہ بہت حد تک مکہ میں درپیش تھے، اب تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے تھے، عام مسلمان تو بہت دور کی بات، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے تھے اور آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، اور ہم نے پڑھا سیرت میں کہ انہوں نے کوئی بھی ایک اپنی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا، تو انہوں نے مل کے منصوبہ بنایا، یہ شیطان ان کے دماغ میں ڈالا کہ ہم مل کے جو ہے وہ بندے اکٹھے کر کے ایک ہی دفعہ میں کیے جائیں تاکہ کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں، اور پوری پلاننگ ہو چکی تھی ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے پوچھا، مجھے بتلاؤ کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچائی وہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے کو پکڑا، پھر آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر مروڑ دیا اور اتنی زور سے گلا دبایا کہ جیسے مار ہی ڈالے گا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آگے، انہوں نے عقبہ کا مونڈا تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پرے دھکیل دیا۔ یعنی سوچیں کہ کیا حالات ہو چکے تھے مکہ میں، کسی ایک بندے کی اتنی جرأت ہو گئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے آ کے گلے میں کپڑا ڈال کے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اے میری قوم، یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم آج تمہاری حکومت ہے، اس ملک میں تم ہی غالب رہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ فرعون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں وہی راہ دکھلاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی ایسا ہی دن آ جائے جیسا باقی رسولوں کے خلاف کرنے والوں کے اوپر آیا تھا، جیسے قوم نوح، عاد، سمود، اس کے بعد آنے والی بری حالت ہوئی تھی قوموں کی۔ تو اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، اور اے میری قوم میں تم پر آہ و فغاں کے دن سے ڈرتا ہوں۔ تو ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس تم پیٹ پھیر کر بھاگے پھرو گے مگر تم اللہ کے ساتھ کوئی بچانے والا نہ ہوگا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر وہ کچھ جو وہ دلائل لائے تھے اس کے متعلق تم شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، تو تم کہنے لگے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں حضرت یوسف کی بات یہاں پہ آ رہی ہے۔ حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، اب یہ جو فرعون کے ساتھ مین ٹکر حضرت موسیٰ کی ہوئی تھی نا، تو ان کے حضرت یوسف کی اولاد اور خاندان تھا نا جو فلسطین سے آیا تھا مصر میں، تو فرعونیوں کے ٹھکانے تو مصر میں تھے نا،
تو مصر کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اقتدار میں آ چکے تھے، اور وہی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں اقتدار میں تھے وہ اب ان کے غلام بن چکے تھے۔ اور دنیا میں کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، کہتے ہیں کہ یہ چند 100 سال تھے، 2 صدیاں تھیں عام طور پہ کہتے ہیں کہ 200 سال کے اندر اندر جو قوم کی جو حالت تھی وہ اس حد تک ہو چکی تھی کہ یہ غلاموں سے بھی بدترین زندگی میں تھے۔ ان کے لڑکوں کو مارا جا رہا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا، اور انتہا کی جو غلامی والی زندگی میں تھے یہ قوم اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں اقتدار میں تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت یوسف نے کس طرح حکمت عملی سے نہ مصر کو خود قحط سالی سے نکالا، مشکلات سے بچایا، ارد گرد کے ممالک کو بھی غلہ دیا، صرف اپنا نہیں باقیوں کا بھی خیال کیا، اور مصر نے جس سے کافی دولت بھی کمائی، ظاہر وہ غلہ بیچ رہے تھے نا۔ تو حضرت یوسف اپنے اخلاق اور کردار کی پختگی سے مصر کے سربراہ بنے، اور ان کے دور حکومت کا عدل و انصاف ابھی تک قوم نہ بھولی تھی۔ ان سب فیوز و برکات کے باوجود تمہارے نصیب میں ایمان ہی نہ تھا، یعنی اس قوم نے ایک بادشاہت کو بھی کھویا اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ جو عزت و وقار تھا نبیوں کی اولاد ہونے کا وہ بھی گیا، تھی تو نبیوں کی اولاد نا، حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، 12 جن سے آگے قبیلے بنے، جن سے آگے یہ پورا خاندان تھا، 400-500 لوگوں نے ہجرت کی تھی، اور پھر آگے ان کی اولادیں تو تھے، تو یہ نبیوں کی اولاد، تو کوئی بھی آنر ان کے پاس نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اتنا یہ لوگ آہستہ آہستہ ذلیل ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ گئے کہ یہ ایک ٹائم آ کے یہ اللہ کی ذات سے ہی مایوس ہو گئے، اور کہہ دیا کہ اب ہمارے پاس رسول کہاں سے آئے گا، اخلاق بھی تباہ ہو گئے اور مالی حیثیت بھی، اور سوشل سیٹ ایوری تھنگ۔ تو اب اتنی مایوسی تھی کہ کہنے لگے کہ اب تو ہمارے پاس کہاں سے رسول آئے گا، اور پھر حضرت موسیٰ آتے ہیں تو پھر ان کو نہیں مانتے۔ تو حق سے انکار اور تکبر میں انسان جب بہت آگے نکل جاتا ہے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ چھوڑ دے، توبہ استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے کہ حتیٰ کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اب جو اللہ کی آیات سے جو ہیں جھگڑا کرتے ہیں بغیر ان کے پاس کوئی سند آئی، یہ چیز اللہ تعالیٰ ایمانداروں کے نزدیک بڑی ہی ناراضگی کی بات ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون کہنے لگا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان رستوں تک پہنچ سکوں جو آسمان کے راستے ہیں، پھر موسیٰ کے الہ کی طرف جھانک سکوں اور اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کی بدعملی کے لیے خوشنما بنا دی گئی اور راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال بازی میں اس کی اپنی ہی تباہی مضمر تھی۔ یہ جو فرعون ہے دیکھ لیں، جو کم از کم جو حضرت موسیٰ کے ٹکر پہ تھا، یہ وہ فرعون تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو وہ کوئی اور تھا، یہ آگے سے کوئی اور تھا، حکومت بدل چکی تھی۔ تو یہ اس سے بھی زیادہ ظالم، جابر اور بدبخت تھا، اور جوان تھا، تو جوان لوگوں کی عقل تو آپ کو پتہ ہے پھر جوش زیادہ ہوتا ہے، ہوش کم ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو سیڑھیاں بنا کے دو، میں تو اللہ کے موسیٰ کے خدا کو جہاں کے آ کے دیکھتا ہوں، آسمان کے اندر جا کے دیکھ کے آتا ہوں وہ ہے کیا۔ وہ جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا، اے میری قوم، میری اتباع کرو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں گا۔ اور اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند یوم ہے، ابدی قیامت کا گھر آخرت ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے تو اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کوئی مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں انہیں بلا حساب رزق دیا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت میں بنا دے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ عمل صالح بھی کرنے پڑیں گے، صرف نیت کافی نہیں ہوتی، سوچ لینا کافی نہیں، یہ اپنے آپ کو گمان کرنا کہ ہم مسلمان ہیں تو مالیے سب ٹھیک ہے، یا یہ کہ میں کسی اعلیٰ خاندان کی، سید خاندان کی پیداوار ہوں تو میں بخشی بھی ہو سکتی ہوں، یا یہ کہ میری نسبت چلی آ رہی ہے آل رسول سے، تو یہ ایک اعزاز تو ہے، لیکن یہ آپ کے اعمال کے کام نہیں آ سکے گا، عمل ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ تو ہم تو بہت ہی عاجز قسم کے لوگ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ زندگی میں کچھ وقت ضرور نکالیں اور اپنے آپ کو کسی ایسے سلسلے سے جوڑ کے رکھیں جو ہمارے جو ہے وہ ہماری محنت کے زمرے میں آئے، ہم قرآن کو سیکھیں۔ جب تک ہم اپنی زندگی سیدھی نہیں کریں گے، آخرت سیدھی نہیں ہوگی، اور زندگی سیدھی کرنے کے لیے ہمیں صحیح دین کو سیکھنا پڑے گا، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہیں جو خود بھی کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی، اور لوگوں کے لیے بھی بھلائی کا سبب بنتے ہیں۔ اور زندگی میں کچھ وقت ضرور نکالیں، جو نہیں نکالتے زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، وقت بھی گزر ہی جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ 2 گھنٹے جو ہم لگا بھی رہے ہیں نا آج کل،
یہ آپ دیکھیں گے اللہ کی برکت سے کتنا مشکل لگ رہا تھا شروع میں، اور دیکھیں آج ماشاءاللہ ہم 24 پہ ہیں۔ یہ رحمت ہے اللہ کی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی برکت ہے، اس کو فیل کریں۔ یہ انہیں پہ آتی ہے، اور ایسے لوگ جب ایک کام کے لیے فیصلہ کر جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو پھر اللہ فرشتے بھیجتا ہے ان کی مدد کے لیے۔ یہ ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں، تو فرشتوں سے ہماری مدد کی جا رہی ہے۔ تو یہ معمولات جو ہیں اس حد تک نہ صحیح، کسی حد تک رمضان کے بعد بھی جو ہیں وہ چلنے چاہیے، تاکہ ہم جو ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اپنا عمل بھی ثابت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم صرف نیت نہیں کر رہے تھے، ہمارا جو ہے وہ عمل بھی تھا اس بات کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورت ہو یا مرد مومن لازمی ہو، یعنی اس کے اندر شرک نہ ہو، مومن لازم ہو، اور پھر وہ نیک عمل کرے گا تو اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے، اور اس کو بے حساب رزق دیا جائے گا وہاں پہ۔ پھر ہے وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کا شریک بناؤں جس کے متعلق مجھے علم ہی نہیں، حالانکہ میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب پر غالب و بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیں انصاف کی بات ہے کہ عام دنیا میں دو لوگ بیٹھے ہوئے، ایک کہتا ہے آؤ میں تمہیں ٹھنڈا پانی پلاؤں، جوس پلاؤں، اور دیکھو کتنی مزے کی چیزیں ہیں، آؤ میں تمہیں کھانا کھلاؤں، ٹھیک ہے، آؤ وہ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، آؤ میرا گھر بڑا خوبصورت ہے، آؤ یہاں پہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، آؤ میں تمہاری مہمانی کروں، پلیز آؤ نا، دعوت کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور ایک تو دوسرا بندہ آپ سے کہی جا رہا ہے کہ نہیں نہیں تم میری طرف آؤ، میری طرف دوزخ ہے، میری طرف آگ ہے، میری طرف یہ ہے وہ ہے، تو یہ کوئی انصاف ہے؟ آپ اس کو ایک بندہ آپ کو نیکی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ایک دوسرا آپ کو آگ کی طرف لے کے جائے گا، شیطان کی طرف لے کے جائے گا، جہنم کی طرف لے کے جائے گا، تو وہ خود ہی کہتے ہیں کیا ہو گیا، کیسی بات ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، ہے کچھ تک بنتی اس بات کی؟ اور یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے، یہ بلا شبہ حد سے بڑھنے والے جہنمی لوگ ہیں۔ اور جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ جو وہ شخص ہے عددن موسیٰ این ہارون علیہ السلام، یہ وہ ایک شخص تھا دربار میں جس کا ابھی نام وغیرہ کا نہیں آتا، لیکن دیکھیں اس کا مکالمہ، وہ نان سٹاپ بحث کر رہا ہے، نان سٹاپ ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم لوگ کیسے لوگ ہو، اور یہاں پہ خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں تو تمہیں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے دوزخ اور آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ یہ کہاں کے اب یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قریب تم یاد کرو گے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، کہ وہ کہنے لگا کہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں نے جتنا کہنا تھا کہہ لیا، میری بات نہیں سنیں گے اور الٹیمیٹلی یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اور موسیٰ کو قتل کرنے سے تو اس کو ڈر لگ رہا تھا فرعون کو، لیکن اس کو وہ کر سکتا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس نے سوچا کہ اب میرے مرنے کا ٹائم آ گیا، تو اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جو کرنا میرے ساتھ کر لو، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور میں تو وہی کروں گا جو میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو چالیں اس مرد مومن کے خلاف چلی تھیں ان لوگوں نے، اللہ نے انہوں نے ان کے خلاف کیا اور اس کو بچا لیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو بچا لیا تھا۔ اور اس کے بعد آج جو ہے اور آل فرعون خود ہی برے عذاب میں گر گئے، وہ صبح شام جو ہے وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہ کہا تھا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ایک تو بات یہ کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ اس نے جو ہے وہ مردوں اور زندوں کی زیادہ تر قدرتیں اور صلاحیتیں جو ہیں وہ خود کو آپس میں مان رکھی ہیں۔ جب ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ برزخی زندگی عذاب، قبر کا عذاب سرے سے ہی انکار کرتا ہے، اور حالانکہ یہ آیت واضح نص ہے کہ آل فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ پیشی صرف ارواح کی ہوتی ہے، تاہم یوم قیامت وہ لوگ اپنے جسموں سمیت آگ میں داخل ہوں گے۔ عالم برزخ کا عذاب قیامت کے عذاب سے بہت ہلکا ہوتا ہے، اس کی تصدیق کچھ صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کی بلاؤں سے اور کانے دجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہم اکثر
نماز کے بعد بھی مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب جہنم و فتنۃ المحیا والممات و من شر فتنۃ المسیح الدجال. یہ دعا ہمیں ضرور مانگنی چاہیے، ہمارے نبی کی سنت بھی ہے. تو دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو بچا لیا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، چونکہ اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ پر توکل کیا، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اب تم سے کوئی ڈر نہیں، وہ مجھے بچا لے گا. تو اللہ نے ان کو بچا لیا. پھر یہ کہ وہ ان سے یہی کہتا رہا کہ تمہیں کون بچائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا، ان کو ڈوبنے کا عذاب دیا تھا. اور کہتے ہیں کہ جو ڈوبنا ہوتا ہے نا کسی بھی شخص کے لیے انتہائی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ جو دیکھ رہا ہے اسے نہیں سمجھ، جو مر رہا ہے وہ تو مر گیا، تو وہ کیا بتائے گا کہ اس کے اوپر کیا گزری. لیکن ہوتا کیا کہ جب ایک شخص ڈوب رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے، اور یہ بے انتہا خوف ہے. کبھی جس کو سوئمنگ نہیں آتی وہ سوئمنگ سیکھنے جائے تو آپ دیکھیے گا کہ ڈوبنے کا خوف کتنا برا ہوتا ہے. ذرا سا پینک کر کے تو آپ واقعی ڈوب جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ ڈوب کر مرنا جو ہے وہ، کیونکہ ڈوبے ہوئے بندے کی سب سے پہلے تو سانسیں جو ہیں نا وہ رکتی ہیں، کیونکہ وہ جو ہی وہ سانس لینے کی کوشش کرتا ہے پانی اندر چلا جاتا ہے اس کے. اور پھر وہ پانی پر کبھی تیرتا ہے، کبھی غوطے لگاتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، کبھی پاؤں مارتا ہے، کبھی اس کو لہریں نظر آ رہی ہیں، کبھی اس کو سمندر نظر آ رہا ہے. پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، کچھ دیر بعد جب پانی اتنا بھر جاتا ہے کہ سانس لے ہی نہیں سکتا تو مر جاتا ہے. اور وہ نیچے چلا جائے گا تو پھر وہ سمندر کی جو مخلوق ہے، وہ مچھلیاں ہیں یا مگرمچھ ہیں، جو بھی ہے وہاں اس وقت موجود ہے، وہ اس کو اپنی خوراک بنا لیں گے اور وہ آخرکار مر بھی جائے گا. اور اذیت ناک ترین موت ہوتی ہے جو حادثاتی موت ہوتی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو کہا گیا کہ ہم اپنے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ گر کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس سے کہ شیطان مجھے اچک لے. یعنی موت کے وقت جو ہے میرے حواس میرے قائم رہیں، مجھے اتنا بد حواس نہ کر دے کہ مجھے کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہ ہو، مجھے پتہ ہی نہ میں کر کیا رہا ہوں. تو اس وقت کے لیے بھی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ شیطان اس وقت بھی لگا ہوا ہوتا ہے، وہ نہیں کرنے دیتا جو انسان کو کرنا چاہیے. تو جو زندگی کے ہمارے معمولات ہوتے ہیں نا وہی ہمارے ساتھ چلتے ہیں. آپ یہ نہیں کہ ساری زندگی آپ ڈھول باجا بجائیں اور فلمیں دیکھیں، گانے گائیں یا جو بھی کریں اور سوچیں کہ مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. کلمہ پڑھیں گے تو کلمہ یاد ہوگا اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ابو طالب کے کو بھی اس نے ایسے لوگ ساتھ بٹھا دیا کہ جنہوں نے کنونس کر دیا کہ انہیں کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ نہیں پڑھ سکے تھے. چاہے آپ کتنے نیک ہوں، کتنا ساتھ دینے والے ہوں، نیک لوگوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا، کتنے ساری زندگی انہوں نے ساتھ دیا، پروٹیکٹ کیا آپ کو، ایک ڈھال کی طرح آپ کے ساتھ رہے، آپ کو پالا پوسا، پوری انہوں نے زندگی آپ کے اوپر لگا دی، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے اینڈ کے اوپر. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. باقی آگے آیت نمبر 46 کہ وہ صبح شام جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو برزخ کی زندگی ہے، یہ کون سی جگہ جہاں آگ ہوتی ہے، یہ عالم برزخ. جب ہمیں پیچھے بھی روحیں پڑھ کے آئیں کہ روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں. تو ایک روح کو تو موت آ جاتی ہے جب انسان مرتا ہے، تو پھر روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتے اس کو لے جاتے ہیں نا آگے. تو پھر قبر میں بھی باڈیز تو قبر میں رہ جاتی ہیں، روحیں آگے عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، جن کو ہم آگے پڑھیں گے جا کے. علیین بھی ہوتی ہیں جو نیک روحیں رکھی جاتی ہیں، اور جو بری روحیں وہ سجین میں رکھی جاتی ہیں. تو یہ جو قوم فرعون ہے یہ وہاں رکھی ہوئی ہے، اور اس کو اور کہتے ہیں کہ جو بھی برا آدمی ہوتا ہے وہ اس کو قبر کی زندگی جو ہے وہ برحق ہے. اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے ہمارا. اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب وہ معراج پر گئے تو آپ کو آل فرعون آگ پر دکھائی جاتی تھی. یعنی آپ کو یہ نظارہ کروایا گیا کہ جو آل فرعون ہے، یعنی ان کو سمجھو ایک جہاں وہ رکھا ہوا وہاں سے ایک پردہ ہٹا کے ان کو دوزخ دکھائی جاتی ہے اور آگ دکھائی جاتی ہے جہاں وہ جانے والے ہیں، اور آگ پر پیش کیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو قیامت کے دن سے پہلے کا عذاب ہے، یعنی یہ اتنا سخت عذاب نہیں ہے، عذاب کی شکل ہے لیکن اتنا سخت عذاب نہیں ہے. اور جو شخص نیک ہوتے ہیں ان کو صبح شام جو ہے وہ جنت دکھائی جاتی، جنت کا نظارہ، یعنی جنت میں جو ان کا گھر بنا ہوا. کہتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 گھر تیار کر رکھے ہوتے ہیں، ایک جنت میں ایک دوزخ میں. اب یہ انسان کی اپنی عقل سمجھ قسمت ہے کہ وہ کس گھر کے لیے ایفرٹ کرتا ہے. تو جو گھر اس کے نصیب میں ہوگا وہ اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ فوت بھی ہو گیا نا تو جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی اس کو وہ ٹھکانہ صبح شام 2 دفعہ دکھایا جاتا ہے. سوچے
وہ بندہ سوچ سوچ کے ہی اس کا کیا حشر ہو جاتا ہوگا کہ میں یہاں جانے والا ہوں. اور جن کو جنت دکھائی جاتی سوچیں وہ کس قدر تڑپ رہے ہوں گے کہ کب قیامت آئے، کب حساب کتاب ہو اور کب اپنی جنت میں جا سکیں. سبحان اللہ. تو قبر کے ساتھ سے بھی ڈرنا چاہیے اور دنیا میں ہونے والی انہونیوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، پناہ بھی مانگنی چاہیے. اور یہ بھی کہ ہم لوگ جو ہیں، جو ہمارا جنرل رویہ ہے وہ یہ کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں، انہونیوں سے ڈرتے ہیں، حادثات سے ڈرتے ہیں، پروٹیکشن کا خیال بھی رکھتے ہیں. ہمیں خدا نہ خواستہ لمبی بیماریوں سے بھی ڈر لگتا ہے، ہم اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. لیکن جو چیز برحق ہے، جو ہونے والی آنے والی، ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا وإنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. اور جب وہ جہنم میں دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تو کہ اب تم جہنم کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا کر ہمارے کسی کام آؤ گے؟ تو وہ تکبر کرنے والے جواب دیں گے ہم بھی سب اسی میں پڑے ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. اور جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہمارے عذاب کو کچھ دیر کے لیے کم کر دے. کوئی بس نہیں چلے گا کچھ بھی کہیں بھی. وَقَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل نہیں لے کر آئے تھے؟ یہ فرشتے جواب دیں گے آگے سے جو جہنم کے داروغہ ہیں. جہنمی کہیں گے کیوں نہیں، وہ ضرور آئے تھے. وہ کہیں گے پھر تم خود دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو ضائع ہونے والی ہو. کہتے ہیں جب تمہارے پاس موقع تھا تو تم خود ہی اب دعائیں بھی خود ہی کرو، موقع خود ہی ضائع کر چکے تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر ترش روئی سے جواب دیں گے آگے سے کہ جاؤ خود ہی کرو جو بھی دعائیں کرنی ہیں. جیسے آج کل کسی پولیس والے کو آپ نے دیکھا ہے وہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اوے تو ایسے کم پہ بات نہیں کرتے، اور دیکھ لیں کیسی ذلالت اور حقارت کا سلوک ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. یہاں بھی یہی ہوگا، ان سے کہیں گناہ بڑھ کے ہوگا. اور کہیں گے کہ غور فرمائیں کہ ایک جو مشرک ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بچاؤ کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تمام راستے بند ہو جاتے ہیں. دنیا میں اہل ایمان کو ان کے حق میں دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. یعنی جب کوئی مومن فوت ہوتا ہے تو پیچھے دعا کی جاتی ہے، اس کی مغفرت کی، اس کے اعلیٰ درجات کی، اس کے جنت میں جگہ کی ہم کرتے ہیں نا. لیکن جو مشرک فوت ہو گیا تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی، مغفرت بھی نہیں مانگی جا سکتی. تو خود تو نہیں کر سکتا، لوگوں سے بھی مانگنے کو منع کر دیا گیا. پھر یوم قیامت فرشتے ان کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھنے کے باوجود ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، جبکہ ان کی اپنی دعا بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مردود ہو جائے گی. کافروں کی دعا تو الا فی ضلال، وہ ضائع ہو جانے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے راستے جو ہیں وہ بند کر دیں گے. جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور اس کے اوپر پھر اپنی زندگی کو نہیں چلاتے، یہ ان کے انجام سے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے. اور یقیناً ہم اپنے رسولوں کے ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے. اور جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور بہت ہی برا گھر ہے. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات کا وارث بنا دیا، اور اہل عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. بس آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اپنے گناہ کی معافی مانگیے اور صبح شام اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح کیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ کرنے کی ضرورت ہے، بار بار ذکر آ رہا ہے اس کا. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ فاستعذ باللہ انہ السمیع البصیر. اور لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، مگر اس برائی کو یا بڑائی کو پا نہیں سکتے جو آرزو رکھتے ہیں. لہٰذا آپ ان کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگیے. بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور ارض و سماوات کو پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. نابینا اور جو بینا ہے دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، یعنی اندھا اور دیکھنے والے. اور جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں اور بدکردار یکساں نہیں ہو سکتے، یعنی نیک اور بد ایک جیسے نہیں ہو سکتے، مگر تم لوگ کم ہی نصیحت پکڑتے ہو. اور ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون.
اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آپ کے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ صاف ستھری ایک آیت ہے، بہت بڑا میسیج ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو ایک طرح سے یہ اللہ کا بہت بڑا وعدہ ہے ہمارے سامنے، جب ہم دعائیں مانگیں تو یاد رکھیں کہ جو دعا ہے نا وہ عبادت ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے دعا کہتے ہیں نا، ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہم دعائیں مانگیں، مختلف دعائیں ہمیں ساتھ ساتھ سکھائی جاتی ہیں، تو ظاہر ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم عبادت کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اللہ سے نہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے، اس بارے میں جو نازل ہو چکا، اور یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو دعا کے ذریعے نہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے بلکہ آپ کے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ وہ مصیبت دور بھی کر دیتا ہے، اور بعض کا تو اس کا بہتر بدل بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ تو اور پھر یہ کہ جو اس کے بارے میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے جو بھی نازل نہیں ہوا، یعنی ہماری دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی بہت سی کلیمٹیز، ایسی بہت سی شر جو ہمارے پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتا ہے۔ کبھی ہم نے خود ہی اپنے الفاظ پہ کبھی سوچیں، جب ہم کہتے ہیں او اللہ تعالیٰ نے آج اتنے بڑے حادثے سے بچا لیا، پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی، پتہ نہیں کس کی دعا لگ گئی۔ تو یہ دعائیں ہوتی ہیں، یہ کام کرتی ہیں ہمارے لیے، اور بس اللہ تعالیٰ کے بندو تم دعا کرتے رہا کرو۔ دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ ایک جو فوراً قبول ہوتا ہے، جو بندہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایز اٹ از اس کو دے دیتا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس نے کون سی دعا کو فوراً ماننا ہے اور ایز اٹ از دینا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں امیڈیٹلی پوری کی ہیں، کچھ کے لیے عرصے رکھے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے لمبے لمبے عرصے بھی رکھے ہیں۔ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، اور کچھ دعائیں امیڈیٹلی پوری ہوتی ہیں اور آپ کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کام ہو جائے، ایسا ہو جاتا ہے، اور ایسا بہت دفعہ ہو جاتا ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ اور بس دوسری بات ہوتی ہے کہ کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اس وقت نہ بھی پوری ہو تو ہمیں کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ملنے والا ان سے، لیکن اگر وہ دعا آخرت میں رکھ دی جائے تو ہمیں بہت بڑا فائدے کی شکل میں ہمیں ملے گی۔ یا وہ دعا اس وقت پورا ہونا ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم نے اللہ کو پکارا ہوتا ہے، چونکہ ہم نے دعائیں پڑھی ہوتی، چونکہ ہم نے درود شریف پڑھا ہوتا ہے، چونکہ ہم نے الحمدللہ پڑھی ہوتی، صورتیں پڑھی ہوتی، اپنی دعا مانگنے سے پہلے ہم کہتے ہیں جی سورۃ بقرہ کی آیتیں ساتھ لگا لیتے ہیں، سورۃ حشر کی پڑھتے ہیں، سورۃ توبہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، تو یہ سارا عبادت ہی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ تو اگر وہ دعا ہمارے حق میں ابھی قبول ہونا ٹھیک نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے سٹور کر دیتا ہے، اجر کی شکل میں، جنت کی شکل میں۔ اور تیسری وہ ایسی دعا ہوتی کہ جو جب ہم مانگتے ہیں تو بعض وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر وہ دعا ایکچولی ہمارے لیے میں بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے بدلے آپ کی کوئی اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں دعائیں قبول کروں گا، تو دعا وہ قبول کرتا ہے، اس کے پورے ہونے کی کیفیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اس کے حکم سے آتی ہیں، لیکن دعا آپ کی ہر حال میں ون ون سچویشن ہے۔ دعائیں مانگنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو نعمان بشیر فرماتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں یوں فرمایا کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے، اور پھر یہی آیت تلاوت کی۔ اور پھر آگے سے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی کسی کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ہے تو اللہ ہی کا بندہ نا، تو اللہ اور مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ مظلوم کی دعا بہت ہی جلدی سنتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے اسے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، یا اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کیا تو اب تو ہم کثرت دعا کیا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، تم جتنی مرضی دعائیں کر لو اللہ اتنا ہی دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کبھی اللہ تعالیٰ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اگر دنیا کے لحاظ سے لگتا ہے کوئی چیز امپاسبل ہے، آپ پھر بھی مانگ کے دیکھ لیں، آپ مانگ کے شرمندہ نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ ہم دیکھتے تھے حضرت زکریا جب دعا مانگتے ہیں انہیں خود بھی یقین نہیں آتا، بعد میں پھر کہتے ہیں اللہ میاں میرے لیے کوئی نشانی رکھ،
پھر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، کیسی نہونی دعائیں مانگی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری کی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلس دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی اتنا ہی رحیم و کریم ہے۔ ہم بھی جو دعائیں پورے اخلاص سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس طرح معاملہ ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے، اور یہ یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے، اللہ انہونیاں بھی کرتا ہے اور اسی دنیا میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دعاؤں کی توفیق دے، آمین، اور اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے۔ وہ لوگ جو میری عبادت میں ناک منہ چڑھاتے ہیں عنقریب ذیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اب آگے بات اللہ کی عبادت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا، یہ تو ہمیں پہلے بھی پڑھ کے ہیں، ابھی سورۃ ملک میں بھی پڑھیں گے کہ جنوں انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ایک مین ڈیوٹی ہے جو انسان کی لگائی گئی ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ تو یقیناً لوگوں پر بڑا ہی صاحب وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو روشن بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑا ہی صاحب فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یہ ہے تمہارا رب جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو۔ اس طرح وہ لوگوں بہکائے جا رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہی قوم، وہی دنیا، وہی انسان ہے جو ساری نعمتوں کو تو انجوائے کر رہے ہیں، رات کے بھی مزے لے رہے ہیں، آرام بھی فرما رہے ہیں، اور سو بھی رہے ہیں، اور صبح میں کام بھی رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، دنیا فل آن چل رہی ہے، لیکن میری عبادت کے لیے ان کی ہڈیوں میں جان نہیں ہے۔ میری عبادت کے لیے جو ان کا مین فریضہ ہے اس سے بھاگتے ہیں، ناک منہ چڑھاتے ہیں، یعنی اعراض برتتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ناشکرے لوگ ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا، اور یہ تمہارا رب ہے، یہی ہے تمہارا رب جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو، بہکے جاتے ہو۔ کذالک، اس طرح وہ لوگ بہکائے جا رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو بے منزلہ چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور تمہارے لیے نہایت عمدہ بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور یہ ان صفات کا مالک ہے تمہارا رب جو بڑا بابرکت والا ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آتی، اس کے بعد کوئی الہ نہیں، لہذا تم خالص اسی کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارا کرو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور آپ کہیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس واضح دلائل بھی آ چکے ہیں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرمانبردار بن جاؤں۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، پھر تم میں سے کسی کو پہلے وفات دے دی جاتی ہے تاکہ تم اس مدت کو پہنچو تمہارے لیے مقرر ہے، وہ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور پھر جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے کہتا ہے ہو جا، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، وہ کہاں پھرائے دیے جاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کتاب یعنی قرآن کو بھی جھٹلایا، اور ان کو بھی جو ہم نے ان رسولوں کو دے کر بھیجی تھی، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، جبکہ ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے، ایسے زنجیریں جن سے وہ کھولتے پانی میں گھسیٹ کر لے کے جائے جائیں گے، پھر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے وہ جہنمی جو میں تم اللہ کے شریک بنایا کرتے تھے، کہاں ہے ویسے وہ میرے شریک؟ تو وہ آگے سے کہیں گے من دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا، تو کہیں گے قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ تو ہم سے بلا دیے گئے مگر ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ یہاں بھی جھوٹ، اللہ کے سامنے جہنم میں گر کے بھی جھوٹ، استغفر اللہ۔ اللہ اس طرح کافروں کو بھول بھلائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اگر جھوٹ گھس گیا تو کہیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، پھر وہ کذاب لکھا جائے گا اور کذب ہی بولے گا ہمیشہ، استغفر اللہ۔ ذالکم بما کنتم
तफ़रहून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तमरहून, और तुम्हारा ये अंजाम इस वजह से है कि तुम किसी माकूल वजह के बगैर ज़मीन में फूले ना समाते थे और अकड़ अकड़ कर चलते थे। और अब जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ और तुम इसमें हमेशा रहोगे। तकब्बर करने वालों का ये कितना बुरा ठिकाना है। और आप सब्र कीजिए ए नबी, आप सब्र कीजिए। फ़स्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह ताला का जो वादा है वो हक़ है, वो होकर रहेगा। फ़इम्मा नुरियन्नक बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना युरजऊन, और जिस अज़ाब का उनसे वादा किया है हो सकता है उसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखा दें या आपको उठा लें और आखिर उन्हें हमारी तरफ लौट कर आना है। और आपकी ज़िंदगी में भी कुछ जंगों के ज़रिए, स्पेशली जंग बदर के ज़रिए, उनको ये अज़ाब का मज़ा अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में ही चखा दिया था। और बाकी कसर आपके सहाबा ने बाद में पूरी की, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के हाथों, और आखिर तो सभी को लौट कर उसी की तरफ ही जाना है। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक वमा काना लिरसूलिन अन यअतिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि क़ुदिया बिल हक़्क़ि व ख़सिरा हुनालिकल मुब्तिलून। वो आपसे पहले हम कई रसूल भेज चुके हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका हाल हमने आपसे बयान कर दिया, और कुछ ऐसे जिनका हाल बयान नहीं किया। और कुछ रसूलों में ये ताकत ही ना थी कि अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर कोई मौजज़ा आज खुद ला सकता। कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो इंसाफ के मुताबिक फैसला कर दिया गया, और उस वक्त गलत कार लोग ही खसारा में रहे। अभी अल्लाह ताला के फिर से रिमाइंडर है कि जो मौजज़ात होते हैं अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से देता है, और किस नबी को कौन सा मौज़ा देना है वो भी अल्लाह ही फ़ैसला करता है। और हम देखते हैं कि सारे जो मौज़े अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं बड़ी हिकमत के साथ दिए हैं, और उन कौमों के जो बाज़ार हालात थे उनके मुताबिक दिए हैं, क्योंकि जो चीज़ उनको इम्प्रेस कर सकती थी वो दी। और फिर जब उन्होंने डिमांड्स की मौज़ों की, अपनी मर्ज़ी के मौज़े मांगे, तो जब अल्लाह ताला ने वो मौज़े दिए बड़ी वार्निंग के साथ, और जब उन मौज़ों का भी इनकार किया गया, मजाक उड़ाया गया, तो फिर अल्लाह ताला के वो अज़ाब के जो हैं वो मुस्तहिक़ होते हैं, और वो खुद ही खसारे में रहे। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि सुबह शाम मैं तुम्हारी मानता रहूँ, तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक मौजज़ात देता रहूँ, और जिसको चाहे अज़ाब करवा लें और जिसको चाहे ये करवा लें, तो फिर अल्लाह की कुदरत तो ना हुई। तो अल्लाह ताला ऐसे काम नहीं करता। अल्लाह की जो भी रहमत है, और ये अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने जो मौज़े हैं वो अपने काबू में रखे हुए हैं। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम लितरकबू मिन्हा व मिन्हा ताकुलून, और अल्लाह ताला ही तो जिसने तुम्हारे लिए मवेशी पैदा किए, उनमें से बाज़ पर तुम सवार होते हो और बाज़ तुम खाते हो। वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ वलितबलुगू अलैहा हाजतन फ़ी सदूरिकुम व अलैहा वलल फुल्कि तुहमलून, और नीज़ तुम्हारे लिए उनमें और फ़ायदे भी हैं, और जो ज़रूरत तुम्हारे जी में है इसके लिए उन पर सवार होकर पहुँच जाते हो, और नीज़ उन पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हैं, और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो। और अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखला रहा है, फिर तुम उसकी किन किन निशानियों का इनकार करोगे? क्या उन लोगों ने ज़मीन में चलकर नहीं देखा कि जो लोग उनसे पहले गुजर चुके हैं उनका क्या हाल अंजाम हुआ, और तादाद में उनसे ज़्यादा, क़ुव्वत में उनसे कहीं ज़्यादा सख्त, और ज़मीन में अपने आसार छोड़ने वालों में उनसे कहीं बढ़कर थे। हम देखते हैं कितने बड़े बड़े अहराम मिस्र देख कर तो कम अज़ कम बंदे को यकीन आ ही जाता है, मगर जो वो कर रहे थे वो सब चीज़ें उनके किसी काम ना आ सकें। फिर जब उनके रसूल उनके पास दलाइल लेकर आए, तो वो जो इल्म उनके पास था उसी में मगन रहे, और जिस अज़ाब का मजाक उड़ाते थे उन्हें घेर लिया उस बात ने। अब उनके पास क्या इल्म था? कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी किताबों का तो हशर कर चुके थे, तख़रीफ़ कर ली थी, ज़ाया कर दी हुई थी, बची-खुची टीचिंग्स थी उनके पास। फिर ये था कि मेन जो सारी कौमें नॉन स्टॉप पढ़ते आ रहे हैं, वो यही कहते थे कि हमने आबाओ अजदाद को जिस दीन पे पाया है, वही हमारा दीन है। अब आबाओ अजदाद का जो दीन था वो तो मन घड़त रसूमात के ऊपर था ना, और मुशरिकाना रसूमात के ऊपर था। तो उसके यानी वो क्या करते थे, कुफ्र और शिर्क में डूबे हुए थे, और इसलिए जो भी नबी आता था उसका मजाक उड़ाते थे और मानते ही नहीं थे। तो या फिर ये कि उनके पास दुनिया के इल्म थे, ज़राअत का इल्म था, तिजारत का इल्म था, ये टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ था, लेकिन दीन, सच्चे दीन का इल्म नहीं था। तो वो उन्हीं के अंदर मगन रहना चाहते थे। तो बात सारी ये है कि अपनी जो आबा की तालीमात हैं वो तो जो करना था कर गए, जो आज हम ज़िंदा हैं, बैठे हैं। अपनी जो आबा अजदाद की जो तालीमात है, जो हमारे ख़ानदानों में चली आ रही हैं, जिनको हम दीन समझ कर आगे लेके चल रहे हैं, वो सिर्फ़ मोस्ट ऑफ़ दोस्त वो सिर्फ़ रस्मों का पलंदा है। वो वर्ड टू माउथ ट्रांसफ़र हुई हैं, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई उनके बारे में लिखा नहीं गया, कोई उनके बारे में हदीस वारिद नहीं हुई। सारी
اور کچھ جو آج کل زیادہ جو مولوی قسم کے لوگ ہیں وہ ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر بھی بہت سی چیزیں اسلام میں شامل کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ان ساری چیزوں سے نکل کر اصل قرآن اور اصل تعلیمات تک پہنچنا ہے، تاکہ ہمارا ایمان، ہمارا جو دین ہے، ہمارا عقیدہ وہ خالص ہو سکے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کا ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم قرآن لے کے بیٹھے ہیں، ہمارا کسی کام کا حرج نہیں ہو رہا۔ اور یقین کریں اگر کوئی نہیں ہو رہا تو وہ وہی ہے جس کی پرائرٹی لیس ہے، جو بعد میں بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے بارے میں۔ آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو، اب ہم تو یہاں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت باقی ساری دنیا چھوڑ کے جا کے اعتکاف میں بیٹھ گئے، وہ بھی تو ہے نا، تو اگلے 10 دن ان کی دنیا بھی چلتی رہے گی۔ اور یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے لرن کرنے کی چیز بھی ہے، لیسن بھی، کہ ہم اس طرح ہم اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ بنا کے پھرتے ہیں کہ ہمارے بغیر ساری دنیا رک جائے گی، لوگ سانس لینا چھوڑ دیں گے، گھر رک جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سفر بھی تو کرتے ہیں، ٹریول بھی تو کرتے ہیں، اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، میکے جاتے ہیں، اس طرح ایک دن اس دنیا سے بھی اٹھ جانا ہے، سب کچھ چلتا رہے گا۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ اگر ہم نے 1 گھنٹہ زندگی کا، دن کا، اگر ہم نے قرآن کو یہ دین سیکھنے پہ لگا دیا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور یقین کیجئے اگر ایسا موقع آئے تو دنیا کو دیں اپنا ٹائم جو دینے کا بنتا ہے، فیملی کو دیں ٹائم، لیکن پھر اپنی نیند میں سے ٹائم نکالیں، وہ تو آپ کا ہوتا ہے نا۔ رات کو لے کے 10 سے صبح 5 بجے تک تو آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا، اس میں سے 1 گھنٹہ نکالیں، اپنی نیند میں سے نکالیں۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح علم تک پہنچیں اور اسی علم میں نہ مگن رہیں جو آلریڈی ٹریول کر رہا ہے ہمارے اندر نسلوں سے، جس نے ہماری دنیا بھی برباد کر رکھی ہے اور آخرت بھی برباد کر رکھی ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح جینا ہے اور کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا وقت اگر کسی کے پاس نہیں تو اس سے بڑی گمراہی، اس سے بڑا لاس کسی کا ہو نہیں سکتا، اور انسان ہی اصل میں گھاٹے میں رہ جائے گا۔ اور پھر یہ جو آباء و اجداد کی جو خود ساختہ رسمیں یا بنایا ہوا دین ہے، فیبریکیٹڈ قسم کا، جو عبادت کے نام پہ کی جانے والی یہ رسمیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں آج کل دنیا میں، یہ اس دنیا کی میں ہی رہ جائیں گی، ان میں سے کسی نے آگے نہیں جانا، الٹا وبال کی شکل میں ہمارے ساتھ جائیں گی۔ تو بنتا یہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل دے دی، سمجھ دے دی، وقت دے دیا، قرآن دے دیا، وہ اپنا بھی بھلا کریں اور اپنے ارد گرد والوں کو تک بھی یہ میسیج بھلے طریقے سے ضرور پہنچائیں۔ اور ہمارا کام، اور یہ اس امید پہ مت کریں کہ ضرور بدل جائیں گے، وہ نہیں بدلیں گے، ہو سکتا ہے بالکل ہی نہ بدلیں، ہو سکتا ہے کوئی چیز کلک کر جائے، تو کہہ کے تو دیکھنا چاہیے نا ہم لوگوں کو۔ تو ہم لوگ اگر خود اچھے ہیں تو صرف ہمارا اچھا ہونا بھی بعض اوقات ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے دیکھا قوم لوط میں جب تباہی آتی ہے تو کچھ نیک لوگ تھے اس قوم میں جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اصلاح کا کام نہیں کرتے، وہ نہی المنکر اور امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے، تو وہ بھی اسی عذاب کے اندر چلے گئے۔ اور ایسا ہوتا ہے، تو ہمیں صرف اپنی نیکیاں اپنے ساتھ چھپ نہیں لے کے جانی، ہمیں دوسروں تک ان کو کوشش کرنی ہے کہ جس چیز کی ہمیں سمجھ آ گئی اس کو دوسروں تک بھی وہی ان کو بھی پہنچائیں۔ اور یہ نہ ہو کہ یہ جو کلام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا یہ جن کو گواہوں کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا، یہ جو قرآن جسے ہم پڑھیں، یہی ہمارے خلاف حجت ہو جائیں کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، سامنے تھا، پڑھ لیا، لکھ لیا، سمجھ لیا، لیکن عمل نہ کیا۔ تو اس وقت سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔